बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत। ये हफ्तावार सिलसिला है रोशनी को घर घर तक पहुँचाने का। ये रोशनी इल्म की है, ये उजाला, ये मोहब्बत, ये नूर इल्म का है, ये मोहब्बत का है, मवद्दत का है, मुरव्वत का है, शफ़क़त का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में मोहब्बत तकसीम करने का नूर है, इल्म का नूर तकसीम करने की ये एक काविश है जिसे हम प्रोग्राम की सूरत देते हैं रोशनी सबके लिए। ARYQTV का नहायत मकबूल आम प्रोग्राम है और जिसमें घर बैठे अफराद भी रोशनी के इस सफ़र से, रोशनी की किरणों से, झलकियों से मुस्तनीर होते हैं। हमारा हर प्रोग्राम मुज़य्यन होता है एक मुअय्यन और मुंतखब उन्वान के तहत। हमारा आज के एपिसोड का उन्वान है तवक्कुल। तवक्कुल किसे कहते हैं? अगर इसकी बहुत सादा सी तारीफ़ ली जाए नाज़रीन, तो किसी भी मामले में किसी की ज़ात पर एतमाद करना तवक्कुल कहलाता है, भरोसा कहलाता है। लेकिन हमें आज ये जानना है कि तवक्कुल के बारे में हमारा दीन हमें क्या बताता है, हमारी शरीयत क्या बताती है, तरीक़त क्या बताती है, अल्लाह का पाक कलाम तवक्कुल को किस तरह बयान करता है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिनल करीम के फ़रामीन से हमें तवक्कुल का मफ़हूम कैसे समझ आता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठने वाले जुमला नफूस कुदसिया, चाहे वो अहले बैत अतहार हों, चाहे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कुदसी गुरोह हो, या उसके बाद आने वाले जुमला अहले इल्म हों, अहले दानिश और बीनिश, उन्होंने तवक्कुल को कैसे समझा और कैसे हम तक पहुँचाया। यही हमारा मौज़ूए सख़ुन है। इसे मज़ीद खोलेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स की कीमती गुफ्तगू के साथ। आइए बढ़ते हैं उनके खैर मकदम की तरफ। हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत सारी नशिस्तों में हमें फैज़याब करते हैं, हमारी गुजारिश पर हर दफ़ा सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी मोहब्बत से अपना पैगाम बहुत तरीके और सलीके से नशर करते हैं। ख़ानबादा-ए रिसालत के गुले मुअत्तर हैं। साहिवाल से हमारे मेहमान स्कॉलर, हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी खैर मकदम एक दफ़ा फिर। आप हमेशा सफ़र करके हम फ़कीरों को फैज़याब करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, बहुत बंदा नवाजी आपकी। आपके साथ दूसरी शख्सियत भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मोहब्बत के, शफ़क़त के, एज्ज़ के, न्याज़ के पैकर हैं। बड़ी मोहब्बत से अपना फ़र्ज़ मनसबी भी अदा करते हैं और ढेर सारे मुरीदीन और इरादतमंदों की तरबियत का फ़रीज़ा भी खुश उसलूबी से सर अंजाम देते हैं। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ से आलकोट हमारे बहुत कीमती मुकर्रम मेहमान जनाब पीर इरफान इलाही कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर मकदम जनाब। आप भी हमेशा सफ़र करके शहर इकबाल से तशरीफ़ लाते हैं, हमेशा आप अहबाब जब इकट्ठे होते हैं तो और खुशी का आलम होता है। बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तवक्कुल का मफ़हूम जानने के लिए हम सबसे पहले शाह जी से गुजारिश करते हैं, शाह जी किबला, कि तवक्कुल का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कलाम मजीद के ज़रिए हम तक कैसे पहुँचा है, कलाम मजीद इस मौजू को कैसे खोलता है, इस पर इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ अपने इंट्रो में तवक्कुल की जो मानवियत है, उसके मतालिब हैं, बहुत अच्छे अंदाज से आपने पेश फरमा दिए। यकीनन एतमाद करना, और हम चूँकि तवक्कुल अल्लाह की बात कर रहे हैं, वैसे इसको समझने के लिए जैसे लफ्ज़ वकील है, वकालत है, तवक्कुल ये इसका सबका मसदर एक ही है। बिल्कुल ठीक। ये किसी को अपना मामला सौंप देना, किसी के हवाले कर देना, तो तवक्कुल का माना भी यही है कि आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह के हवाले कर दें। तो लेकिन इसके साथ साथ जो अल्लाह ने असबाब मुतय्यन किए हैं किसी काम को संवारने के लिए, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए, उनको भी इख्तियार करना, और फिर उसके बाद नतीजे के तौर पर अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह से उम्मीद रखना खैर की, भलाई की, नजा की, और जो वहाँ से खैर मिल जाए उस पर राज़ी हो जाना, और असबाब पर फिर एतमाद ना करना, असबाब को इख्तियार करना। और ये अल्लाह वालों ने, आपने लफ्ज़ बोला ना तरीक़त, तो एक अल्लाह वाले ने इसका बड़ा अजीब माना बयान किया है। वो कहता है अमलु का फिल अर्ज़ व नज़रु का अलल अर्श। फिर अता फरमाइए। वो कहते हैं कि अमलु का अलल अर्ज़, बिल्कुल ठीक, व नज़रु का इलल अर्श। हाय अमल ज़मीन पर करो, नज़र अर्श पर। जिद्दोजहद, मेहनत, जुस्तजू, साई और असबाब का इख्तियार करना ज़मीन पे करो, लेकिन अर्श अजीम की तरफ अपनी नज़र रखो कि नतीजा वहाँ से आना है। अल्लाह और इसका नाम तवक्कुल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया, उन्होंने अर्ज़ किया कि आका मैं अपने
جانور کا اپنے اونٹ کے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، میں اس کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو بالکل کھلا چھوڑ کے پھر اللہ پہ توکل کروں؟ آپ فرمائے اے قلہا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اس کی حفاظ کے لیے، پھر اللہ کے حوالے کر۔ تو یہ ہے توکل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ توکل الحی الذی لا یموت، اس اللہ پہ توکل کرو کہ جو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی فوت نہ ہونے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کہ مومن بندے کون کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور فرمایا وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں اور امت کو سبق دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک نے یہاں بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام ارشاد فرمایا متوکلین کے لیے، فرمایا کہ جب بھی عزم کر لو نا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ میں نے سلسلہ کرنا ہے، تو فرمایا پھر اللہ پہ توکل کرو۔ عزم کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو، اعتماد کرو، اور پھر صاف فرمایا یاد رکھنا جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی شاندار بنیاد آپ فراہم کر دیتے ہیں، ہمارے لیے موضوع کو آگے کھولنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب قبلہ، کیا ہی دل نواز اور دل ربا جملہ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمل زمین پر کرو لیکن نظر جو ہے وہ عرش کی طرف رکھو، اللہ کی طرف بھروسہ اختیار کرو۔ تو ہمیں اسی سے زیادہ راہ لے کے اگلے سوال کی طرف بڑھ جانا ہے کہ کیا توکل جو ہے وہ تدبیر کے منافی عمل ہے؟ کیا ان کی آپس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہے کہ توکل جو ہے وہ ایک الگ سیگمنٹ کی طرف ہے اور توکل کرنے والے تدبیر اختیار نہیں کر سکتے؟ یہ کیونکہ کامن کنفیوژن بھی ہے پیر صاحب قبلہ۔ اوورال معاشرے میں دیکھیں تو کچھ لوگ اس قسم کا توکل کرتے ہیں کہ توکل کی مس کنسیپشن ان سے نظر آتی ہے، تو اس کنفیوژن کو بھی دور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ محترم صفدر علی محسن صاحب۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یمن سے کچھ ایسے لوگ حج کے لیے آتے جو بغیر ساز و سامان کے آتے، اچھا، کچھ بھی ساتھ نہ لے کر آتے، اللہ اکبر، اور آ کر کہتے کہ ہم توکل پہ آئے ہیں، اور وہاں آ کر لوگوں سے مانگتے پھرتے اللہ کہ ہمیں ضروریات جو ہیں وہ ہماری مکمل نہیں ہو رہی، ہمیں اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے، یہاں رہنے کے اسباب کی ضرورت ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسباب اختیار کرو جو تمہیں مہیا ہوں، جو تمہیں اسباب مہیا ہیں وہ اختیار کرو، اس کے بعد اپنے رب کی ذات پر توکل۔ یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیں، درست، کھانا ہمارے سامنے پڑا ہو اور ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ خود بخود نوالا ہمارے منہ میں آ جائے گا، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ محنت یا تجارت کرو۔ ہمارے بزرگان دین میرے قبلہ عالم یہ فرمایا کرتے تھے، تاجدار ساہو چک شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے توکل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت یا تجارت کرو اور اس کے بعد توکل پر گامزن ہو جاؤ۔ یعنی اسباب دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، طویل علالت پائی ہے، اللہ رب العزت چاہتا جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے کہ ان کی بیماری کے اسباب ہو جاتے، لیکن فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکلتا ہے، قرآن مجید ہے، درست ہے۔ اب زمین پر ایک پاؤں مارنا یہ اسباب میں آ جاتا ہے، بالکل اور متفق۔ توکل یہ ہے کہ حکم اللہ کا تھا اور ان کی رضا تو یہ ہے کہ بیماری اور شفا اللہ دینے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اگر بے موسم پھل آ سکتے ہیں، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے کہ یہ کھجور کا تنا ہلائیے، اس کو کھینچے، وہ ہلاتی ہیں تو پھر ان کے لیے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے صفدر صاحب اس بات پر ہو جانا کہ ہم اب کچھ نہیں کریں گے، اللہ کے توکل پر ہیں، بھئی توکل اللہ پر ہے، کیونکہ یقین اللہ پہ ہے نا، خدا سے امید نہیں لگائی جاتی، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، درست ہے، امیدیں بندوں سے ہوتی ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کیا بات ہے، اللہ کہ اکبر۔ صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور یہ دیکھیں کہ ان کے جو گھونسلے ہیں، ہم نے کبھی وہاں کو سیف الماری دیکھی ہے، کیبنٹ ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، کوئی ذخیرہ نہیں اللہ ہے، اکبر۔ تو کس امر پر وہ نکلتے ہیں؟ یہ صرف انسان کا ہی شیوا ہے کہ جوڑ کے رکھتا ہے۔ وہ توکل کے لیے نکلتے ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان ہے جو کل کے لیے جمع کر رہا ہے، جو شام کے لیے بچا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کیا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ پرندے سرکار فرماتے ہیں پرندوں سے توکل سیکھو جو صبح نکلتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی یقین پر کہ رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ انسان بھی صبح تجارت کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، تو یہ اسباب ہیں، یہ اسباب رزق ہیں، رازق نہیں ہیں۔ توکل رازق پہ کیا جاتا ہے، جو اسباب رزق ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بہترین۔ تو اسباب رزق کو اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کی رحمت پر توکل پر گامزن ہو جانا کہ میرے اللہ کی مشیت ہے، اللہ مجھے عطا فرمائے گا، تو یہ توکل ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت۔ شاہ جی سوال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اور ساتھ ساتھ پیر صاحب قبلہ نے، تو اس میں بڑی ایسی مثالیں ہیں جو رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں شعر عرض کروں۔ میاں محمد بخش صاحب لکھتے ہیں اپنے کلام میں کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پر پاوے، مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پر پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح۔ مکرم ناظرین، اصل میں ہمارے ذمے ایفرٹس ہیں، ہمارے ذمے سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، یہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کو ثمربار کرنا یہ عرشوں کے مالک کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے حصے کی کام کریں، اپنے ڈومین میں جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ کرتے رہیں، رزلٹس سارے اللہ کی ذات کے حوالے اور اللہ کی بارگاہ کے حوالے کر دیں۔ نہایت خوبصورت سلسلہ پہلے سیگمنٹ کا ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں شاہ جی تو آپ سے سیرت طیبہ کی روشنی میں جو توکل کی فضیلت ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ خیر مقدم، داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے موضوع ہے توکل۔ ابتدائی سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے پہلے حصے میں نہایت خوبصورت گفتگو سے توکل کا مفہوم کھلا، اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ نے جانا کہ توکل کیا ہے اور توکل اختیار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جو مسکنسیپشنز ہیں اس میں وہ ہمیں ختم کرنی ہے، اور اس میں کنفیوژن کے بغیر توکل اختیار کر کے اللہ کی ذات پر تکیہ کرنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے۔ شاہ جی سے سوال عرض کر چکا تھا کہ حضور علیہ السلام کی پاک سیرت کی روشنی میں جو فضیلت ہے توکل کی، شاہ جی کچھ واقعاتی اعتبار سے ہمیں وہ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے ارشادات کے ذریعے ہمیں توکل کی تعلیم ارشاد فرمائی، وہاں آپ نے اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ، اپنی سیرت مبارکہ کے ساتھ بھی عملی طور پہ ہمیں اس کے بہت سارے آپ نے، میں سمجھتا ہوں، گوشے دکھائے۔ ابھی حضرت پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہے تھے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کر لو، اور اتنا توکل کر لو جتنا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہوتا ہے، تو پھر اس کا ثمر اور رزلٹ اور نتیجہ یہ تمہیں ملے گا، تمہیں اسی طرح اللہ رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، تغدو خماسن، فرمایا ان کی پسلیاں، ان کے پیٹ اندر بھوک کی وجہ سے دھنسے ہوتے ہیں، لیکن وہ تروح بطانن، جب شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بالکل کھانے سے فل ہوتے ہیں، باہر ان کی پسلیاں نکلی ہوتی ہیں۔ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے، کس طرح ہمیں تمثیل شاہ جی کتنی دلربا ہے، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے۔ گرامی قدر، اور آپ نے یہاں ایک ہمیں کیا بات سمجھائی، ایک تو توکل سمجھایا، لیکن اس کی اصل حقیقت کہ وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، وہ آشیانوں سے صبح نکلتے ہیں، وہیں نہیں بیٹھے رہتے، ایفرٹ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، کیا بات ہے، وطروح بطان، شام کو پلٹتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، صبح سے شام تک وہ مصروف کار رہتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں، جو انہیں کھانا چاہیے اس کی تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ اصول ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان سعی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کو ثمر عطا کرتا ہے۔ کیا کہنے شاہ جی، محنت کرنا پڑتی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور آپ سفر ہجرت پہ روانہ ہو چکے ہیں، اور غار ثور میں آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی تلاش میں سرداران قریش
آنکھوں میں انتقام کا خون اترا ہوا ان کے، اور انتہا درجے کی بدتمیزی ان کے چہروں پہ وہ چھائی ہوئی ہے، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہیں اور عین غار ثور کے دانے پہ پہنچ چکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لو ابصر احدہم لو نظر احدہم تحت قدمی لابصرنا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھا نا، نیچے پاؤں کی طرف، تو سیدھا اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ میرے آقا کا توکل اللہ پہ ہے کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، ہم گھر سے نکل سکتے تھے، سفر طے کر سکتے تھے، پہاڑ کی چوٹی چڑھ سکتے تھے، یہاں کے چھپ سکتے تھے، وہ ہم نے سب کر لیا۔ اب توکل کس پہ ہے؟ فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا ابوبکر ہم دو نہیں ہیں، اللہ ثالثہما، کیا بات ہے، ہمارا ثالث، ہمارا تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ تو تمہارا کیا گمان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی اس کو بگاڑ سکتا، اس کا کچھ بگاڑ سکتے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھائی صفدر علی محسن صاحب بڑی ایک عجیب نکتہ ہے، ارشاد نبی پاک نے فرمایا ان اللہ معانا، ابوبکر غم نہ کر، لا تحزن فرمایا، لا تخاف نہیں فرمایا، ہاں ڈرنا۔ ابوبکر نے بھی یہ کہا نا، نبی پاک ما یبکی کا، کیوں رو رہے یا ابوبکر، کیوں رو رہے؟ تو کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، ان قتل تو آنا، اگر میں قتل بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، ایک فرد کا قتل ہوا، اللہ میری قتلت انت قتلت الامت کلھا، مجھے ڈر آپ کی جان اطہر کا ہے، یہ ہے جان سارے پیغمبر قربان۔ فرمایا اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو اس کا معنی کہ پوری امت مسلمہ شہید کر دی گئی، یہ مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب نیل کے ساحل پہ کھڑے تھے نا، تو وہاں پر امت گھبرا گئی، پیچھے سے فرعون کو آتا ہوا دیکھ کر، اس کی فوج کو آتا دیکھ کر، انہوں نے کہا انا لمدرکون فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اصحاب موسیٰ نے کہا شکریہ شاید ہم تو پکڑے گئے، انہوں نے فرمایا کلا انا معی ربی، ہرگز ایسا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سیاح حدیث ابھی مجھے بتایا گا میں نے کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ موسیٰ سے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معنا، ان کا ایمان ابھی وہاں پہ نہیں پہنچا تھا کہ نبی اٹھا کر نا ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرے اللہ کی معیت میں، انہیں ادھر چھوڑا، کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مگر صدیق کی شان دیکھو، نبی پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ، فرمایا ان اللہ معنا، دونوں کے ساتھ اللہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے کر کے دکھایا۔ ہم فقیروں کا سلام ہو حضور تاجدار صداقت کی خدمت، سبحان اللہ، خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں، یار غار و مزار کی خدمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو پھر ایک شعر میرے ذہن میں ہے سبحان اللہ، اور بے ساختہ ذہن میں آیا، سبحان اللہ۔ جناب واجد امیر کے ایک شعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا۔ زندگی میں کسی کا اس سے آسان ایڈریس آپ کو نہیں ملے گا۔ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا۔ بار دیگر سلام ایک دفعہ پھر دہرا دے جی۔ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، اس پروگرام کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لفظ و معانی کی گفتگو تو ہوتی ہے، علم کا نور بھی بکھرتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، بہت سارے معانی، بہت سارے مفہوم، بہت سارے جو پرسپیکٹیوز ہیں چیزوں کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نفوس قدسیہ کے ذکر سے قلبی اور خیالاتی طہارت میسر آ جاتی ہے۔ ایک عجیب سکون ہے اس پروگرام کا۔ متوکلین جتنے گزرے حضور علیہ السلام کی امت کے بالخصوص یا اس سے پہلے بھی، ان کے کچھ احوال بیان کیجئے تاکہ ہمارے دل کی کھیتیاں مزید زرخیز ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جن کو چن لیتا ہے توکل ان کی صفت بن جاتی ہے۔ درست ہے۔ جس طرح صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ، حسنات میں مشغول رہنا، سیئات سے محفوظ رہنا، انبیاء کرام علیہم السلام، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، صالحین، فقہاء کا یہ عمل دستور جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ان میں سب سے ایک بڑی بات ہے توکل، اور توکل اتنا مضبوط توکل جو انبیاء کا ہے اور جو اصحاب رسول کا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر آنے والی ہستی یہ کامل کہ جن کی توفیل رب کائنات نے ساری کائنات کا جو گلستان سجا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ توکل پہ چلتی رہی، درست ہے، توکل پہ گامزن رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی جاری رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تبلیغ دین ہے، توحید و رسالت کا پیغام ہے، ساتھ ساتھ غزوات میں جانا بھی ہے۔ حالانکہ توکل کی انتہا تو یہ ہے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے، بدر میں 313 ہیں اور ادھر 1000 کے قریب لوگ ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، چند ایک اسباب ہیں، لیکن توکل خداوندی کی اتنی مضبوطی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی انتہا تھی کہ جب 17 رمضان کو میرے آقا عرض کرتے مالک یہ میرے نبی کی دعا بھی ہے اور سرکار کی مشیت بھی ہے اور ایک محبوبانہ ادا بھی ہے کہ یا اللہ جو میرے تھے میں لے کر گیا ہوں، اللہ اکبر، جو میرے تھے میں ان کو لے کے آ گیا ہوں، اب تیری رحمت کی ضرورت ہے مالک، اگر آج ان کو فتح نہ ہوئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی، ہائے قربان جائیے۔ یعنی سرکار کا توکل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ لڑنے کی ہمت، جد و جہد، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء جد و جہد بھی کرتے رہے، توکل پر گامزن بھی رہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم خود نبی خود امتی بھی ہیں، اور پھر پالا پڑا ہے تو کتنے سخت آدمی کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں آ کر اپنے رب کا جو ہے وہ جناب توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل نہیں ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام انسانی عقل یہ سوچتی ہے کہ نار ہے، آگ ہے، اس میں جاؤں گا جل کر راکھ ہو جاؤں گا، لیکن اپنے رب پر کتنا بڑا توکل ہے کہ میرا رب جس کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میرا خدا مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، کیا کہنا ہے؟ میرا رب مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس کا نام لینے والا ہوں۔ اسی طرح تمام انبیاء کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو توکل ان کی سب سے پہلی جو ہے وہ صفات میں سے صفت نظر آتی ہے۔ اب آگے آ جائیے صحابہ کرام علیہم اجمعین اور پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اہل بیت اطہار میں ہم چلے جائیں تو 10 محرم الحرام کو توکل کی انتہا نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خانوادہ رسول کے 6 ماہ کے علی اصغر تک بھی یہ توکل نہیں ہے اپنے رب پر، اور اس وقت دعا نہیں کی جا رہی، اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، عام لوگ توکل بھی کرتے ہیں ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، اور جو 10 محرم کا توکل ہے وہ توکل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رضا پر جو ہے وہ راضی ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے صفدر صاحب تمام اولیاء، صلحاء، فقہاء، علماء آج تک ان کا عمل یہ توکل ہے، اور توکل والے رب کے محبوب ہیں۔ کیا کہنا؟ رب کہتا ہے جو توکل والے یہ میرے محبوب ہیں، تو وہ رب کی محبوبیت میں آ جاتا ہے جو توکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذکر ہوا ہے تاجدار کربلا کا، اور میں وقفے میں جانے سے پہلے شاعری آج اتفاق ہے کہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی منظوم بات جو ہے وہ بے ساختہ ذہن میں آتی ہے۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام روشنی سب کے لیے توکل۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، آج کا ٹاپک، آج کا عنوان آپ کے سامنے انتہائی رواں، فصیح، بلیغ اور خوبصورت گفتگو ابھی تک آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں پھر شاہ جی سے رجوع کرتے ہیں۔ شاہ جی، ابھی متوکلین کی بات ہوئی کہ ان کو اللہ توکل کی صورت میں ایک بڑی دولت مند صفت عطا کر دیتا ہے، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متوکلین کے ایمان کا پھر لیول کیا ہونا چاہیے؟
ان کو کس قدر بلند ہونا چاہیے اپنے اس جذبے میں کہ جو ریکوائرڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ یقیناً سب سے پہلی بات تو اس موضوع پر جو سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے جو اسماء گرامی پسند کیے ہیں نا، جی جی، ان میں ایک نام اور ایک اسم گرامی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا پتہ کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں سمیتک المتوکل، ہائے ہائے، میرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، متوکل پسند کیا ہے۔ کیا بات ہے! میرے محبوب کے اسماء گرامی میں ایک اہم ترین آپ کے اسم مبارک، آپ کے سارے نام ہی اہم ترین ہے، المتوکل ہے، اللہ پہ توکل کرنے والے۔ تو یقیناً ایک تو یہ بات، دوسری بات کہ ہمارے لیے یہ کیا چیزیں ضروری ہیں متوکلین کے لیے، ہم بحیثیت مسلمان یقیناً اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے اندر جو ایمان کے تقاضے ہیں نا، ان میں سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے ایمان باللہ، اور ایمان باللہ اس میں اللہ کے ساتھ جو ہماری تعلق ہے نا، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے اگر دو حصے کر لیا جائے نا، تو ایک حصے کا نام انابت ہے اور ایک حصے کا نام استعانت ہے۔ درست ہے۔ انابت کا معنی ہوتا ہے عبادت، اور استعانت کا پورے کا معنی ہوتا ہے توکل علی اللہ، اللہ یعنی توکل علی اللہ یہ نصف ایمان، نصف دین ہے، وہ فرماتے ہیں آدھا دین یہ ہے۔ آدھا دین جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، استعانت کرنا۔ تو یقیناً آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک باز بندے تھے، پاک باز ہستیاں تھیں، جن کا بھی پیر صاحب ذکر فرما رہے تھے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف دو ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا طرز زندگی تمہارے لیے ہے مومنو بہترین نمونہ ہے۔ ایک ہستی ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہستی ان کے جد امجد، ان کے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اور ان کا حال یہ تھا، ابھی واقعہ سنا رہے تھے پیر صاحب بڑا ایمان افروز، جب آتش نمرود میں ان کو پھینکا جانے لگا نا، تو جبریل امین علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، تیزی میں آئے، بڑی جلدی میں آئے، اور آکے کہتے ہیں الک حاجت یا ابراہیم۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ، اللہ میری توبہ، ابراہیم علیہ السلام کوئی ہمارے لئے خدمت، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اما الیک فلا، اما الیک فلا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف کوئی حاجت اور ضرورت اور خدمت، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اما اللہ، اور اگر اللہ کی بات کرتے ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، صحیح بخاری کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور وہ میرا اللہ نعم الوکیل، وکیل کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا وکیل بنایا، میرا کارساز وہ توکل جس پہ ہم کرتے ہیں، تو فرمایا میرا وکیل، میرا سب سے بہترین کارساز میرا اللہ۔ تو فرمایا جب پھینکا گیا پھر کیا ہوا؟ آواز آئی قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آتش، اے آگ، اور 40 دن مفسرین لکھا ہے بھائی صفدر صاحب، 40 دن وہ آگ جلائی گئی، 40 دن ایندھن لایا گیا اس کے لیے، 40 دن اس کو دہکایا گیا، الاؤ کو بھڑکایا گیا، 40 دن کے بعد اتنی بڑی آگ، کبھی تاریخی انسانیت میں کبھی اتنی بڑی آگ روئے زمین پہ نہیں دیکھی گئی جو وہ جلائی گئی، لیکن اس آگ سے پھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آج تو اپنی فطرت نہیں دکھائے گی، چیزوں کو جلانا آگ کی فطرت ہے، ہر شے کو جلا دیتی ہے، لیکن آج تو اپنی فطرت نہیں دکھائے گی، عرش والی ذات اپنی قدرت دکھائے گی، تو میرے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا۔ تو یقیناً ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور آپ کے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یہ دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ہم بھی زندگی کی ہر پریشانی میں، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کریں، لیکن خذ الامور بالتدبیر، نبی پاک کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں ہر امر کو تدبیر کے ساتھ پکڑو، اسباب کے ساتھ پکڑو، پھر مسبب الاسباب کے حوالے کر دو، جو نتیجہ پھر نکلے جائے۔ کربلا میں اللہ پہ توکل کیا لیکن بظاہر نتیجہ شہادت میں نکلا، تو فرمایا جو نتیجہ نکلے وہی تمہارے حق میں خیر ہے، تم اللہ سے خیر مانگا کرو، اللہ سے ضد کر کے کوئی شے نہ مانگا کرو، یا اللہ یہ اس میں جو خیر ہے نا وہ مجھے مل جائے۔ بعض اوقات بظاہر جیتنے میں خیر ہوتی، اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ بظاہر تو وہاں جیتا کوئی اور تھا یقیناً، لیکن آج تک تاجدار حسین ہی ہے۔ جیتا کون اصل میں؟ والعاقبۃ للمتقین، اس لیے اللہ سے خیر مانگا کرو ہر کام، اس کام میں جو خیر اللہ وہ عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات میں شاہ جی کی گفتگو سے ہی اگلی بات کا ہمیں زیادہ ہمیں مل گیا ہے کہ شاہ صاحب نے ابھی فرمایا
کہ شریعت یہ کہتی ہے, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ توکل ضرور اختیار کرو لیکن تدبیر کا دامن نہ چھوڑو. ہمارے ہاں آج یہ مسکنسیپشن ہے, ایک شریعت کے خلاف, دین کے خلاف ایک دستور سا بن گیا ہے کہ وہ جسے پنجابی میں رہنا کہ سارا دن ویلے رہنا, پھر کہنا کہ جی سارا کچھ اللہ دے حوالے کر دیتا ہے. اس طرز عمل کو ہمیں کیسے دیکھنا ہے اور اس سے جان کیسے چھڑانی ہے, اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی بالکل, دیکھیں اللہ رب العزت اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو محنت یا تجارت کی طرف بڑھتا ہے. درست ہے. بالکل فارغ رہنا, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جو جنگل میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ اللہ بہت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں طریقت والے ہی کہ جو دنیا میں رہتے ہیں, دنیا داروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, اللہ کی رضا پر توکل پہ گامزن بھی رہتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی بھی رہتے ہیں. فرمایا گیا ان کا مقام زیادہ ہے کہ جو دنیاوی علائشوں, دنیاوی الجھنوں میں رہ کر پھر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, پھر اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے مزین کرتے ہیں, ان کا درجہ زیادہ ہے. حالانکہ جو صرف اللہ اللہ کر رہا ہے اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے. فرمایا نہیں, یہ دنیا میں رہ کر دنیا کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اپنے اسباب کو بھی ساتھ ساتھ شامل رکھتا ہے, اور تجارت بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ میری رضا پر توکل پہ گامزن رہتا ہے, عبادت میں مشغول رہتا ہے. اس کا درجہ زیادہ ہے. درست. صفدر صاحب آج دنیا داری کے معاملات, تجارت کریں, کاروبار کریں, دکانداری کریں, کسی امر پر بھی کوئی کاروبار کرتا ہے, اور کاروبار کرنا اس کا حرف آخر نہیں ہے, اسباب اس کے وہ اسباب ہیں. دیکھیں ایک ہی مارکیٹ میں 100 دکان ہوتی ہے اور 100 کی 100 دکان ایک ہی سامان کی ہے. درست. لیکن کیا شام کو سب کی سیل ایک جیسی ہوتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. نہیں ہوتی. بالکل نہیں. وہ سب آ کر بیٹھے تو ہوئے ہیں, 8 گھنٹے ڈیوٹی تو کی ہے, انہوں نے اسی طرح کا سامان رکھا ہے, اسی طرح کے جو خریدار آتے رہے, لیکن وہ ان کے اسباب تھے, وہ ان کی جو ہے کوشش تھی, وہ ان کی محنت تھی, وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. لیکن جو ان کو ملے گا, ان کی جو سیل ہے وہ سب کی جدا جدا ہے. وہ اس امر پر کہ تقدیر اور رزق میرے اللہ نے ہر کسی کا جدا جدا رکھا ہے. بہت اچھا ہے. یہ تمام چیزوں کو شامل حال رکھنا ضروری ہے, اور شامل حال رکھ کے پھر اس بات پر رہنا کہ میرا اللہ کارساز ہے. حضور نے دعا سکھائی ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. گھر سے نکلتے ہو اللہ کے نام سے شروع بھی کر کے نکلو, بسم اللہ بھی پڑھو, لیکن کس امر پر؟ توکل اللہ کی ذات پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار اس امر پر تنبیہ فرمائی کہ اپنے رب کی ذات پر توکل کرو, ہوگا وہ جو اللہ کرے گا. میرے شیخ کامل حضور قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی ساری حیات طیبہ ہم نے دیکھا کہ توکل پہ گزری ہے, لیکن ایسے توکل پہ کہ آپ نے جو ہے تبلیغ بھی کی, دین کے مسائل بھی لوگوں کو سمجھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو بھی ساتھ شامل رکھا, اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا. اور یہ تمام اہل اللہ کا یہی خاصہ ہے. اور توکل والے لوگوں کو آج داتا علی حجویری 1000 سال کے بعد بھی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں, توکل والے لوگ ہیں. خواجہ غریب نواز کا آج بھی نام لیا جاتا ہے, توکل والے لوگ ہیں. کتنا مضبوط توکل ہے اپنے رب کی ذات پر کہ میرے رب نے کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیا, میرے رب نے ان کو جو ہے وراء الورا رکھا. رب نے کہا تم مجھ پر توکل کرتے ہو, میں تمہیں اپنا محبوب بنا کر زمانے بھر کا سلطان بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. شاہ جی پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چند جملوں کا ایک بڑا مبسوط سا پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچے. آج کی پوری نشست کو ہم چند جملوں میں سم اپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کلمات طیبہ یاد کرنے ہوں گے. بھائی صفدر علی محسن صاحب بسم اللہ, جو بہت ایمان افروز اور یقیناً ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دینے والے, آپ اکثر و بیشتر یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک. سبحان اللہ. اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ میں تیرا فرما بردار, تیرا مطیع, تیرا تابع دار, اور تیرے اوپر میں ایمان لایا, اور میں ہمیشہ تیرے اوپر ہی توکل کرنے والا. اگر میں کسی سے مخاصمت کرتا ہوں تو تیرے لیے,
تیری توفیق کے ساتھ، تیری استعانت کے ساتھ، اور اللہ پاک میں تیری عزت کی پناہ میں آتا شکریہ ہوں۔ شاہ جی، تو ہمیں سبحان اللہ۔ اس نبی پاک کے پاکیزہ الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے ہماری ہر مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیر صاحب قبلہ 2-3 جملے اختتاماً آخرش پروگرام کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس پر برکت عطا فرمانا میرے خدا کا کام ہے، بہت ہی اچھا۔ اور توکل جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اتنا کامل ہتھیار ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توکل انسان کو کاملیت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نہایت اچھا، بہت خوبصورت۔ مکرم ناظرین، کیا ہی خوبصورت انداز میں آج کے پروگرام کے موضوع کو سمیٹا ہے ہمارے معزز کالرز نے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد، اور اپنا سب کچھ کسی کے حوالے کرنا اور پھر اس کے بعد سرنڈر کر دینا، لیکن تدابیر سے انحراف نہ کرنا، یہ ہے توکل۔ اپنے حصے کا کام کرتے رہنا، اور پھر جس کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے، اپنی ذات کو، صفات کو، اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے پیش کر دینا کہ مولا میرا کام تھا، میں نے کر لیا، اب تیرا کام ہے، تو بہتر جانتا ہے کس کام کو انجام تک کیسے لے کے جانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جہاں جہاں گھروں میں بیٹھے ایئر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے اس پروگرام کو سماعت کیا ہے تو آپ کی سماعتیں بھی ضرور روشن ہو گئی ہوں گی، اور کچھ نیا زندگی میں کرنے کے لیے آپ کو آج کے موضوع سے مل گیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توکل سیکھنا کیسے ہے، اس کو پیش کیسے کرنا ہے، اور اس کو اختیار کیسے کرنا ہے۔ نہایت شکر گزار جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری آپ کا۔ اور شاہ جی جس پروگرام میں آپ آتے ہیں وہاں ویسے بھی یہ ایمان ہے کہ حضور کی آل کے شہزادے جہاں ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ پیر صاحب قبلہ، آپ ہمیشہ بڑی محبت سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا بھی آنا مبارک کرے۔ آج کی نشست کیونکہ توکل اور بھروسے کے نام تھی، تو شاہ جی قبلہ جو حضور علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے وہ شفاعت ہے۔ اللہ قیامت کے دن بھی جب حضور علیہ السلام گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی بھروسے کی ایک شکل ہے، اور ساری دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک آ کے کہیں گے کہ کوئی تو آج ہمارا یہاں بنے، ایک ہی لفظ ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، فرمان جاری ہوگا، انا لہا، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ سبحان وہاں ایک شعر سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، جی، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ اللہ کرے حضور علیہ السلام کا سکھایا ہوا بھروسہ ہمارا طرز زیست بن جائے اور زندگیاں بدل جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق میں آسانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔